तमाशा लगा और जिस पिटीशन को फजूल कह के खारिज कर दिया गया था उसे मुकद्दस दस्तावेज समझकर एडमिट कर लिया गया। व्हाट्सएप का तमाशा लगा और उसके जरिए कुछ बड़े अनमोल हीरे तलाश किए गए, हीरे माइनस नवाज शरीफ कहते हैं। उनको पता नहीं कि आज नवाज शरीफ एक नजरिए का नाम है। नवाज शरीफ ना जेल से डरता है ना मौत से डरता है। एक रोज में कोई खुशखबरी जरूर हासिल करने में कामयाब होंगे, क्योंकि हमारे मुज़ाकरात अभी जारी हैं। हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात हैं कि उनकी सफ़ों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर कशीदगी हो। अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। इधर उधर की बात ना कर, तू बता काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। पनामा केस के नजरसानी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस शेर का हवाला दिया, उस शेर का जवाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज एबटाबाद के जलसे में भी देते दिखाई दिए। उन्होंने न सिर्फ आज अदलिया को हदफ तनकीद बनाया, बल्कि आज उन्होंने कहा कि अपनी ज़ात को उन्होंने एक नज़रिए के तौर पर पिच किया। उन्होंने अपनी ज़ात को एक नज़रिया करार दे दिया और ये कहकर के माइनस नवाज नहीं चलेगा, अब मियां नवाज शरीफ एक नज़रिया बन चुका है। ये नज़रिया एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है। 2 वफाकी वज़रा के इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। एक तरफ 14 रोज से इस्लामाबाद में जारी धरने के शुरका वजीर कानून का इस्तीफा मांग रहे हैं, जबकि वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का इस्तीफा भी पूरे शदोमंद के साथ मांगा जा रहा है। हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है कि इसहाक डार इस्तीफा मांगे या फिर उन्हें फारिग किया जाए। अब 2 वफाकी वज़रा के इस्तीफों के मुतालबे का दबाव, क्या हुकूमत झेल पाएगी और आने वाले दिनों में सियासी हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे और धरना जो है क्या ये मुज़ाकरात के जरिए ख़त्म होगा या फिर ऑपरेशन ही आखिरी इसका तरीका होगा, जिसके बारे में एहसन इकबाल साहब ने आज एक इशारा दिया कि ये एक साजिश है और अगर ऑपरेशन करते हैं तो धरने के शुरुका में कुछ लोग ये चाहते हैं कि खून खराबा हो, हालात ख़राब हो, बदअमनी की तरफ जाए ताकि ये लोग उसे बाद में इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल कर सकें। सारी सूरत हाल पर बात होगी एक छोटे से बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जुमान हैं वजीर आजम के। हमारे साथ मौजूद है सैयद नवीद कमर साहब, कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँ, मैं आपको सुनाऊंगा कि आज मियां नवाज शरीफ साहब ने एबटाबाद में क्या कहा। पहले सुन लेते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। काफिले क्यों लुटते रहे। कहा गया कि राजनों से गिला नहीं, रहबरी का सवाल है। वाह वाह, आपने कभी राजनों से कोई गिला नहीं किया। 70 साल के दौरान गिला तो क्या, आपने तो किसी राजन से कोई सवाल भी नहीं पूछा, किसी राजन को कटहरे में नहीं लेके आए। जी डॉक्टर साहब, आपने सुना मियां साहब को कि किसी राहजन से आज तक सवाल नहीं किया, यकीन उनका इशारा अदलिया की तरफ था। और साथ साथ उन्होंने कहा मियां साहब ने कि अब वो एक नज़रिया बन चुके हैं। तो क्या ये वही नज़रिया है गिले का, शिकवे का और अदलिया पर मुसलसल तनकीद का? जी, अगर आप इसको इस जाविये से देखना चाहें तो बिल्कुल आप इसको इस जाविये से देख सकते हैं, लेकिन इसका एक और भी जाविया है और वो वही बात है जो नवाज शरीफ साहब ने आज कही है। कौन सी ऐसी बात है जो उन्होंने गलत कही है? क्या हमने नज़रिया ज़रूरत जो है वो पेश नहीं किया? क्या अदालतों ने उसको वैलिडेट नहीं किया? क्या उस नज़रिया ज़रूरत के तहत मार्शल लॉज जितने भी लगे हैं उनको अदालतों ने वैलिडेट नहीं किया? क्या अदालतों ने 58(2)B के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी? क्या सदारती जो फ़ैसले आए हैं जिनके ज़रिए हुकूमतों को उल्टाया गया 1990 के अंदर, ऐसा नहीं हुआ? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी पर नहीं लटकाया गया? क्या इसी अदलिया ने उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसी बेंच के एक जज ने ये नहीं कहा कि ये फ़ैसला गलत था? और अब आप किस किस चीज़ की बात करेंगे? अब मौजूदा दौर के अंदर आप देखें तो अभी मौजूदा हालात देख लें। आपने देखा नहीं कि पहले आपने एक दरख्वास्त को फ्रिवलेस कहा, फिर उसको जैसे ही इमरान खान साहब ने धरना दिया और ये कहा कि मैं दारुल खिलाफे को बंद कर दूंगा,
تو پھر اس کو ایڈمٹ کر لیا، اور پھر عمران خان نے باقاعدہ ایک اور تقریر کی جس میں کہا کہ ہمارے پریشر کی وجہ سے یہ ایڈمٹ ہوئی ہے یہ درخواست جو ہے۔ پھر اس کے بعد کیا جاوید ہاشمی صاحب نے نہیں کہا کھڑے ہو کے، اس وقت تک تو پاناما نہیں آیا ہوا تھا، کیا جاوید ہاشمی صاحب نے نہیں کہا کہ اگر دھرنا کام نہیں کرے گا تو پھر عدالت کے ذریعے ہم ان کو الٹوائیں گے، اور ایک سازش مکمل ہو چکی ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگلی جو آنے والی عدالت ہے وہ الٹائے گی؟ کیا ایسا نہیں ہوا؟ تو آپ کس کس چیز کی بات کریں گے؟ جے آئی ٹی کی بات کریں گے، جے آئی ٹی کی ممبرشپ کی بات کریں گے، واٹس ایپ کالوں کی بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب جن رہزنوں کی بات کر رہے ہیں، جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بات کریں گے، یہ ابھی ڈاکٹر صاحب جن رہزنوں سے متعلق گلہ کر رہے ہیں میاں صاحب عدلیہ سے، یہ تو ان کی نااہلی سے پہلے کا معاملہ سارا انہوں نے آج ڈسکس کیا، جس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ نظریہ ضرورت کو ہمیشہ سے ترجیح دی گئی، اس پر کام کیا گیا۔ تو پھر وہی جج جن کے بارے میں آج میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ حلف لیے گئے مختلف رہزنوں سے وفاداری کے، تو پھر انہی پی سی او جج جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں ابتہار چودھری صاحب تھے، میں ان کا نام بھی لیتا ہوں، ان کی بحالی کے لیے تو آپ لانگ مارچ کرتے رہے، کریڈٹ لیتے رہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے وفاداری کے حلف لیے گئے، آج آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں۔ آپ بالکل بجائے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب آپ تحریک چلاتے ہیں تو آپ اس لیے تحریک چلاتے ہیں کہ لوگوں کو انصاف ملے گا۔ آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایک جمہوری طریقہ کار کو اگر آگے بڑھائیں گے آپ تو اس کے بعد جو لوگ سامنے آئیں گے وہ پریشر نہیں لیں گے، وہ ایسے فیصلے کریں گے جو کنٹروورشل نہیں ہوں گے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی تحریک کو یا جمہوریت کو دفن کر دیں اس ملک میں، کیونکہ یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ آج بھی جمہوریت کے لیے جو جلسہ کیا گیا ہے اس کے ذریعے جو بیانیہ تیار کیا جا رہا ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں شکوہ اور شکایت اور ہم کہتے ہیں علم برداری آئین کی یا بالادستی آئین کی یا سویلین سپریمیسی، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سویلین حکمرانی کی بات کرنا یا آئین کی بات کرنا یا قانون کی بات کرنا شکوہ شکایت ہے تو شکوہ شکایت صحیح، پھر تو یہ 70 سال پرانا شکوہ ہے جو ہم آج دوبارہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ واقعی سمجھیں کہ ملک آگے بڑھ رہا ہے اور اس تبدیلی کے اندر ہمارا آئین جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہم سب کا فرض ہے، تو یہ تحریک اسی طرف لے کر جا رہی ہے ہمیں۔ ٹھیک، نوید قمر صاحب، اب پیپلز پارٹی اب تک کہتے رہی کہ بھٹو صاحب ایک نظریہ ہے، لیکن آج میاں صاحب نے بھی ایک نظریہ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، تو آپ کو میاں نواز شریف صاحب کے نظریے کی کیا سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں، اگر نظریت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ڈیفائنس کرنی ہے انسٹیٹیوشنز کو، پرٹیکولرلی جوڈیشری کو، اور ہم نے ایک تصادم کے راستے پہ اس ملک کو لے کے جانا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت ڈینجرس نظریہ ہے۔ اور میاں صاحب کو چاہیے کہ اس پوری چیز کو سیاسی طور پر غور کرے، صرف جذباتی طور پہ اس چیز کو آگے لے کے نہ بڑھے۔ اگر تو نظریے سے وہ یہ معنی لینا چاہتے ہیں کہ جی نواز شریف ہو نہ ہو ہماری مسلم لیگ چلتی رہے گی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو یہ ایکسیپٹیبل چیز ہے نا کہ بھئی میں نہیں تو میری کم از کم جو سوچ ہے وہ میری پارٹی آگے لے کے چلے گی، تو وہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نظریہ جو وہ پھر بیانیہ اس کے بعد دیتے ہیں، وہ میرے حساب سے، حالانکہ اس کے بیانیے میں پھر ہسٹورک اس کے پس منظر بھی تو ضرور دیکھا جائے کہ جنرل ضیاء الحق بھی تھے جس کو نظریہ ضرورت کے ذریعے اسی سپریم کورٹ نے 11 سال حکومت کرنے دی، اور میاں صاحب کا جو بھی پرورش تھی سیاسی طور پہ وہ اسی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوئی۔ اس کے بعد ضرور مشرف کے دور میں تو میاں صاحب دوسری سائیڈ پر رہے، لیکن پھر سے جب ایک ڈیموکریٹک حکومت آئی تو کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ جانا کہ ایک سویلین صدر کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے، تو یہ نظریہ بھی فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے نا حالات کے مطابق۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک کنسسٹنسی ضرور ہونی چاہیے ہمیں، تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے، عوام کو بھی سمجھ آئے کہ یہ نظریہ جو ہے انہیں کس ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے۔ لیکن یہ سیلیبل ہے کیا نوید قمر صاحب؟ جی یہ سیلیبل ہے ان کا نظریہ جو بیانیہ؟ بھائی پہلے تو وہ خود سمجھائیں گے نا، جیسے میں نے کہا، میں نے سوال ہی اسی لیے کیا ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب ہی ہمیں سمجھا دیں کہ یہ ایگزیکٹلی یہ نظریہ کیا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ سیلیبل ہے یا نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر تو مقصد یہ ہے کہ انڈیویجولز ڈونٹ میٹر جو ہے،
پارٹیز اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں، تو اس حد تک تو وہ سیلیبل ہے ڈیفینیٹلی، لیکن جو فلسفی وہ بتا رہے ہیں کنفرنٹیشن کی، وہ تو میرا خیال ہے نہیں ہے سیلیبل۔ صحیح۔ شاہد لطیف صاحب، میاں نواز شریف صاحب نے آج جو عوامی رابطہ مہم آغاز کیا ہے، انہوں نے جو ٹون سیٹ کی ہے، بیسیکلی کہا جا رہا ہے کہ 2018 کے الیکشن کی یہ کیمپین نون لیگ نے آج سے سٹارٹ کیا، تو جو ٹون سیٹ کی ہے میاں صاحب نے آج کے جلسے میں، وہ اس میں آپ نے دیکھا کہ عدلیہ محارف اور وکٹم کارڈ والا نظریہ جو ہے وہ کافی زیادہ غالب رہا، تو کیا یہ نظریہ اور یہ بیانیہ سیلیبل ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیلیبل ہے۔ دیکھیں، لوگوں کے سامنے اگر آپ جا رہے ہیں اور یہ پہلی عوامی رابطہ مہم نہیں ہے، اسی دوران جب سے پاناما کا کیس چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی وہ بڑے بڑے شہروں میں جا کر جلسے کر چکے اور آج نظر ثانی کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا میں نظر ثانی کے لیے آیا ہوں۔ یہ اس طرح کی بیان بازی جو ہے اور لوگوں کے سامنے اس طرح اب اپیل کرنا، اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب ان کے خلاف فیصلہ آیا تو یہاں سے لاہور تک یہ گئے اور چند دن میں یہ سفر طے کیا اور راستے میں لوگوں سے بالکل ایسی ہی بات کرتے رہے کہ ان کے اپنے ہی اہلکار تھے جو جگہ جگہ جمع ہوئے، اور ان کے سامنے بالکل یہی مقدمہ انہوں نے رکھا کہ میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ لے کر آیا ہوں۔ یہ بات بنتی نہیں ہے۔ مقدمہ جو ہے باقاعدہ آپ کا عدلیہ نے سنا ہے، اس کو سال سے بھی زیادہ وقت دیا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک لیڈر ہوں اور اگر آپ کے خلاف کچھ چارجز ہیں وہ بن رہے ہوں تو آپ نے عدلیہ میں جانا ہے، عدلیہ کے فیصلے آپ کو قبول کرنے ہیں، کیونکہ آپ خود یہ کہتے رہے کہ عدلیہ اور اس کے فیصلے جو ہیں وہ ہر ایک کو ان کا حکم ماننا ہے۔ آپ خود کہتے رہے، پی 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 کی حکومت تھی تو جب پرائم منسٹر گیلانی کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو ان کی ذرا کلپ چلائیں اور اس کی زبان دیکھیں کہ کیسے کہا جا رہا تھا کہ کرسی سے اترو، یہ ہم حیوانوں کی جگہ نہیں بننے دیں گے، سڑکوں پہ نہیں آنے دیں گے، عدلیہ کا حکم مانو، عدلیہ کے پاس جاؤ، اپنی اپیل کرو، اور اب وہ آپ کی اگر اپیل سنیں گے تو پھر اس کو دیکھیں گے۔ تو آج وہ سارے قانون جو ہیں وہ بدل گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور پھر ٹون وہی ہے، عدلیہ کے خلاف ٹون اپنائی ہوئی ہے، جارحانہ ٹون ہے، مزاحمت کی ٹون ہے، مفاہمت کا دور دور تک جو ہے وہ نظر نہیں آتا رنگ، اور پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں کہ پہلے بھی آپ مزاحمت کرتے ہوئے 2 مرتبہ پرائم منسٹر کے عہدے سے آپ کو علیحدہ کر دیا گیا، یہ تیسری مرتبہ ہو رہا ہے، تو یہ کس کی بات پھر مانیں گے؟ یعنی ایک طرح آپ کے خلاف جو الزامات ہیں انہیں عدالت میں آپ ثابت کریں۔ اب تو شاہد صاحب بیسیکلی یہ تو الیکشن کیمپین ہے نا، یہ تو اب الیکشن کیمپین کا آج سے نون لیگ نے آغاز کر دیا۔ 2018 کے الیکشن کے لیے پہلے جو تھا وہ ایک الگ چیز تھی، لیکن اب تو الیکشن کیمپین کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو جو بیانیہ نون لیگ نے رکھا ہے عوام کے سامنے، یہی ٹون سیٹ کی ہے، یہی آگے چلے گی جو بظاہر لگ رہا ہے، یہ بکے گا کیا نیریٹو؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ جب تک آپ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے کلیئر نہیں کریں گے، لوگوں کے سامنے اتنا کچھ آ چکا، وہ جے آئی ٹی کیا تو پھر نیب کیا، تو پلندے ہیں جو ثبوتوں کے اب آپ کے سامنے آ گئے، یا تو شروع میں یہ فیصلہ کرتے اور ایک عزت والا راستہ اختیار کرتے ہوئے ریزائن کر دیتے، تو شاید جو کچھ شواہد اور ثبوت پوری فیملی پر اس طرح سامنے آئے اس سے بچ جاتے۔ اب تو لوگوں کے سامنے بہت کچھ آ چکا، اب آپ کس چیز پر لوگوں کو جا کر کہہ رہے ہیں کہ نظر ثانی کریں، جبکہ سب کچھ لوگوں کے علم میں آ چکا؟ تو مقدمہ چل رہا ہے، اور اب آپ کا فائنل فیز جو ہے وہ سزاؤں کا جو ہے اس میں آپ جا چکے، آپ پر فرد جرم عائد ہو چکی۔ اب جو آپ کے خلاف چارجز ہیں ان کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تو اس وقت آپ عوام کے سامنے جا کر کہہ رہے ہیں کہ جی میں نظر ثانی کے لیے آپ کے پاس آ گیا، بھئی یہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میں بریک پہ جاؤں، میں ڈاکٹر صاحب سے چلے میں ایک بریک لیتا ہوں یہاں پہ۔ بریک کے بعد ہم بات گے جب 2 وفاقی وزراء کے استعفوں کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے حکومت پر، تو یہ نظریہ نواز شریف صاحب کا کتنا ورکیبل ہے اور اسحاق ڈار صاحب اتنے ناگزیر کیوں؟ ساری صورتحال پہ بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اب کچھ بات ہو جائے اسلام آباد میں جاری 14 روز سے مذہبی تنظیم کے دھرنے کی۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، مذاکرات میں ڈیڈ لائن ہے
دھرنے کے شرکا جو ہیں وہ وزیر قانون کے استعفے پر ڈٹ کے ہیں، جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ استعفیٰ نہیں دیں گے وزیر قانون، اور آپریشن جس کا ہائی کورٹ نے بھی آرڈر دیا ہے وہ حکومت نہیں کر رہی۔ اس خدشے کے پیش نظر جس کا آج ذکر کیا احسن اقبال صاحب نے کہ ایک سازش انہیں نظر آ رہی ہے، جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ دھرنے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ انتشار ہو، اور وہ چاہتے ہیں بدامنی ہو، خون خرابہ ہو، جس کو پھر وہ ایکسپلائٹ کریں اگلے الیکشن کے اندر۔ تو پھر یہ تو اسلام آباد کے شہری تو اس طرح پھنسے رہیں گے اگر اسٹیل میٹ رہا۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے جی، لیکن اسلام آباد کے شہری تو 4.5 مہینے بھی پھنسے رہے تھے جب پی ٹی آئی کا دھرنا چل رہا تھا۔ اس وقت تو تمام لوگ جو یہاں پر آپ کا، میں چینل کی نہیں بات کر رہا، ڈان نے تو بڑا ایک کرٹیکل ویو لیا تھا، لیکن بے شمار لیکن ڈاکٹر صاحب وہ ایک کونے پہ بیٹھے تھے، وہ ڈی چوک بیٹھے تھے، اس سے دیگر پنڈی اور اسلام آباد اوورآل تمام سڑکیں متاثر نہیں ہوئی تھیں۔ اب کی بار تو سارا جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے وہ دھرم بھرم ہو چکا ہے، وہ دل پہ آگے بیٹھ کے جڑواں شہروں کے۔ یہ تو آپ سمجھتے ہیں نا، ہم سے پوچھئے۔ 3 دن سیکریٹریٹ بند ہو گیا تھا، پوری کارہائے حکومت جو ہے وہ بند ہو گئی تھی، یعنی حکومت کام کرنے سے قاصر ہو چکی تھی۔ سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں ٹنگ گئی تھیں، اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ پیچھے کچے راستے سے آتے تھے۔ یہ سید نوید قمر صاحب سے پوچھئے کہ جب اسمبلی میں جانا ہوتا تھا، جب اسمبلی کے دروازے دیواریں توڑ کے ان کو پر قبضہ کیا گیا تو یہ کس راستے سے اسمبلی کے اندر داخل ہوتے تھے۔ ہم سے پوچھئے سرکاری افسر جو ہیں اور جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں، وہاں پہ جتھے پھر رہے تھے جو لوگوں کی جامع تلاشی لیا کرتے تھے۔ آپ باہر نکلتے تھے تو ینگ لڑکے ڈنڈے پکڑ کے آپ کو گاڑی سے اتار کے آپ کے آئی ڈی کارڈ چیک کر رہے تھے۔ تو آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ وہ متاثر نہیں ہو رہے تھے؟ اس وجہ سے متاثرین کی تعداد 50 لاکھ ہے اسلام آباد کے شہری دونوں شہروں۔ نہیں، آپ پورا پاکستان 20 کروڑ لوگوں کی صحت کا نظام، ان کی فائنانس کا نظام، ان کی تعلیم کا نظام جو ہے وہ بند ہو گیا جس وقت انہوں نے گھیراؤ کیا سیکریٹریٹ کا، اور 2 دن یا 3 دن سیکریٹریٹ بند رکھا۔ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ بات دکھ اس وجہ سے رہی ہے کہ اس وقت وہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا جس میں شام کو موسیقی چلتی تھی، جس میں وہاں پہ رنگ برنگی آپ کو چیزیں نظر آتی تھی۔ آپ کو کھٹک یہ بات اس وجہ سے رہی ہے کہ اس وقت جو لوگ سامنے آئے ہیں وہ اور رنگ کے ہیں، ان کے مطالبے اور ہیں، ان کی خواہشات اور ہیں۔ آج مجھے کھٹک رہی ہے یا کس کو؟ سوری، مجھے کھٹک رہی ہے کیا؟ نہیں، کھٹک رہی ہے کہ میں آپ جب یہ بات کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 4.5 مہینے حکومت جو ہے اس کا نظام درم بھرم ہو گیا تھا، تو آپ اس طرف آ نہیں رہے۔ نظام جو بھی دھرنا، جو بھی احتجاج نظام کو روکے گا وہ ہم اس کے خلاف ہیں۔ نہیں، میری بات ہم نے کریٹیکل لائن لی تھی اس وقت بھی، اب نہیں لے رہے۔ ٹھیک ہے، آئی ایم گلیڈ یو آر، مگر اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ روز شام کو 6 بجے سے 10 بجے تک ٹیلی ویژن پہ یہ بات ہوتی تھی کہ یہ ان کا جمہوری حق ہے۔ اگر ان کا جمہوری حق تھا تو ان کے جمہوری حق کو کیا ہوا ہے؟ اور تب ہم آپ کو آ کے کہتے تھے کہ ان کا تو جمہوری حق ہے، لیکن اس حق کی زد کے اندر جو سٹیزنز آ رہے ہیں، جو حکومت کا کام رک رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو آج آپ کو ایک سڑک بند ہونے پہ تو یہ خیال آ گیا، لیکن اس وقت آپ کو ایک سڑک نہیں ہے مصدق ملک صاحب، پنڈی اسلام آباد کے 50 لاکھ شہریوں کا معاملہ ہے، دونوں شہروں کا آپس میں رابطہ منقطع ہے، پرائیویٹ ملازمین ہیں، سکول بند ہیں، لوگ اپنی ملازمتوں میں نہیں جا پا رہے۔ 2 اموات ہو چکی ہیں اب تک راستہ بند ہونے کی وجہ سے، یہ معمولی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں نے آپ کو کب کہا معمولی بات ہے؟ میں تو آپ کو ایک اور غیر معمولی بات جو ہے وہ یاد کروا رہا ہوں، لیکن آپ بار بار اس طرف جانے سے کترا رہے ہیں۔ ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے، اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کر رہے، سن لیجیے نا، میری بات مکمل ہونے دیجیے، پھر بات کو کاٹیے مت۔ جس وقت آپ بیسیکلی ایک روایت قائم کرتے ہیں، جس وقت آج میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آج شام کو کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہو تو آپ کی اسپیشل نشریات صبح 4:30 بجے سے شروع ہو جائیں گی، اور پھر آپ سلو موشن کے اندر دکھائیں گے لوگوں کو ڈنڈے پڑتے، اور آپ بولیں گے کہ کس طرح کی ظالم حکومت ہے اور یہ لوگوں کے جمہوری حق کو انہوں نے سلب کر لیا۔ بھائی یہ لوگ آئے ہیں، وہ اپنی کچھ ان کے مذہبی جذبات، ہمارا شمار اس طرح کے لوگوں میں نہیں ہے، بہرحال یہ ایک جمہوری طریقہ کار کو، میری بات سن لیجئے، ایک جمہوری طریقہ کار کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، ان کے ساتھ نیگوشیشن کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں ٹل رہے۔ اس کی وجہ بالکل صحیح کہی ہے وزیر داخلہ نے کہ کچھ لوگ ان کے اندر بھی موجود ہیں اور کچھ لوگ ان کے باہر بھی موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی دھکم پیل ہو اس طرح کی، جس میں کوئی نقصان ہو، کوئی سانحہ ہو، اس سانحے کی تصویریں جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ چلیں اور یہ باور کروایا جائے عوام کو کہ ایک تو حکومت ظالم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ دین کے خلاف ہے، اس وجہ سے اس کو ہٹایا جائے، غیر یقینی فضا ہے۔
تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اگر ہم نے 4.5 مہینے اگر انتظار کیا ہے ہم نے پی ٹی آئی کا, اگر اس کے بعد ایک دھرنے کو بھی ہم نے مذاکرات کے ذریعے ختم کیا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ مذاکرات کے ذریعے ایک احسن طریقے سے ختم کریں. ٹھیک ہے, یہی توقع ہے کہ بدامنی نہ ہو, پرامن طریقے سے سارا مسئلہ حل ہو جائے, ہر کسی کی خواہش بھی یہی ہے. نوید قمر صاحب, 2014 میں جب پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا تو آپ کی پارٹی نے حکومت کا ساتھ دیا تھا, اب کی بار اس دھرنے کو لے کر آپ کی پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ کسی کو بھی, ہاں جمہوری حق ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنے کا, اگر پارلیمنٹ میں بھی بات نہ بنے تو اسٹریٹ پروٹیسٹ بھی ایک جمہوری قدم ضرور ہوتا ہے, لیکن پیرالائز کر دینا لوگوں کی زندگیوں کو نہ تب صحیح تھا نہ اب صحیح ہے. یہ تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتا, یہ حکومت اپنی رٹ کی بات تو کرتی ہے, کہاں پہ یہ رٹ نظر آ رہی ہے حکومت کو؟ تو یہ اس سارے ایشو کو ہینڈل پہلے ہی لاہور سے جب ایک جلوس نکلا تھا تو یہ ان کو کہیں نہ کہیں جا کے جو بیٹھ کے ان سے مذاکرات ہی کرنے تھے یا جو بھی کرنا تھا یا تو وہاں پہ کرتے. یہاں جا کے آپ کے شہرک پہ آ کے وہ بیٹھ گئے اور پھر گورنمنٹ جو ہے اب بلیک میل ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. حکومتیں اگر 2000 یا 5000 یا 30,000 لوگوں سے گرنی ہوتی ہے تو پھر الیکشن کیوں کراتے ہو؟ پھر بھائی پارلیمنٹ کا ڈرامہ کیوں کرتے ہو؟ پاکستان میں اگر ہم نے یہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایک جمہوری طریقے سے اس ملک کو چلانا ہے ہمیں ہے, تو جتنی بھی کمزور صحیح, لولی لنگڑی جیسے لوگ کہتے ہیں صحیح, لیکن جمہوریت تو وہ ہے کہ جو آپ کے ایوانوں میں ہوتی ہے نا, سڑکوں پہ تو نہیں ہو سکتا کہ فلاں وزیر کو ہٹا دو. بھائی اگر ایسے ہے تو مجھے جو وزیر نہیں پسند آئے گا 2000 سے تو زیادہ لوگ میں بھی لا سکتا ہوں, کوئی اور بھی لا سکتا ہے. تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. the right of the state, let alone the right of the government is being seriously challenged, اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اپیلوں سے تو کام نہیں چلتا نا. آپ کو کچھ نہ کچھ تو آپ نے دکھانا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی, بیکاز یہ صرف ڈاکٹر مصدق ملک کی یا ان کی حکومت کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جہاں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ایسے پیرالائز ہو جائیں بیکاز آف دا گورنمنٹ ان ایکشن, بالکل, تو پھر وہ ڈیفینیٹلی اس پہ جو ہے وہ غلط امپریشن جاتا ہے. اور یہ بات بار بار آتی ہے کہ جی لاہور کے ماڈل ٹاؤن والا جو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں تو اب کیا کریں. بھائی ماڈل ٹاؤن میں آپ نے کیا کیا تھا؟ ماڈل ٹاؤن میں لوگ اپنے ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھے تھے, وہاں آپ نے جا کے حملہ کیا تھا اور حملہ کر کے وہاں کئی جانیں جو ہیں ضائع ہوئی تھی. یہ ماڈل ٹاؤن نہیں ہے. ٹھیک, یہ اس سے کوئی کمپیریزن اس کا بالکل اس سے نہیں بنتا, وہ ڈیفرنٹ واقعہ تھا. شریف صاحب, حکومت کہہ رہی ہے کہ وزیر صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے, وزیر قانون, جبکہ دھرنے والے کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دیں گے تو بات چیت شروع ہوگی. تو حالات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک نوبت کیوں آئی؟ کیا حکومت کو یہ نہیں جواب دینا چاہیے کہ حکومت کی پوری مشینری, انٹیلیجنس اور نہ جانے کیا کیا سورسز ہیں جس کے ذریعے وہ یہ سب کچھ جان سکتے تھے کہ اس طرح ایک گروہ ہے جو کہ اس بات پر تیار ہو رہا ہے کہ اگر اس پورے معاملے کو صحیح طرح نہیں سلجھایا جاتا تو پھر وہ سڑکوں پہ آئیں گے. احتجاج تو تبھی لوگ کرتے ہیں نا کہ ان کی آپ بات نہ سنیں, اور اگر ان کو کوئی شکوہ ہے, غلط ہے یا صحیح ہے, اس کا حل جو ہے وہ نکالنا ضروری ہے. یہی حکومت کا فرض ہوا کرتا ہے. اگر لوگ ان ریزنیبل طریقے سے بھی بیہیو کریں تو اس کو ہینڈل کرنا, ان کی تسلی کرانا حکومت کا کام ہے. یہ حکومت کس لیے ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے کہ معاملات کو سلجھائے. اگر معاملات الجھ رہے ہیں, اور کیا ان کو سلجھانے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو اس نوبت تک لے کر آئیں اور پھر آپ سلجھانے کی کوشش کریں؟ وہ تو اس نوبت پہ آ گئے جہاں انہوں نے دیکھا کہ شروع میں جو بات ہو رہی تھی, کوئی انکوائری اس کی ہوتی, ان تک پہنچا جاتا, انہیں قائل کیا جاتا, جو بھی نقطہ نظر ہے اس پر بحث ہوتی, اور اگر واقعی غلطی تھی تو بالکل غلطی کا خمیازہ تو ہوتا ہے, اور اگر غلطی نہیں تھی تو تب بھی ان کو کنونس کرنا چاہیے تھا. اب تو کم از کم یہ مان لیا گیا کہ غلطی تھی, اور تبھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہاں جی ہم اس کو, اس کی جو اصلی حالت تھی, اب ہم اس اقرار نامے کو, حلف نامے کو اس کی اصلی حالت میں لے گئے. شروع میں تو یہ تو بحال ہو گیا, بات آگے بڑھنی چاہیے. تو اب جب یہاں تک آپ ان کو لے آئے تو یہ حکومت کی بہت بڑی غلطی ہے, کمزوری ہے, خامی ہے,
اور جو پچھلے دھرنے تھے اس میں بھی شروع میں کیا بات ہوئی تھی؟ یہی بات ہوئی تھی نا کہ 4 حلقے ہیں ان کی انکوائری کراؤ. 1 سال تک معاملہ چلتا رہا. جب وہ سڑکوں پہ آ کے بیٹھ گئے پھر ان کے خلاف ایک پوری جو ہے وہ ایک شروع کر دی گئی کیمپین کہ یہ کون ہوتے ہیں سڑکوں پہ آنے والے. مشینری کو روک دیا, حالات خراب کر دیے, حکومت کو نہیں چلنے دیا جا رہا. آپ نے وہاں تک نوبت آنے کیوں دی؟ اصل بات ہے کہ وجوہات کو دیکھا کرتے ہیں. جب معاملے حد سے گزر جائیں پھر آپ عوام کے سامنے کیس لے آئیں کہ یہ کون ہے جو یہاں پہ آ گئے, یہ تو جناب عوام کے خلاف ہو گئے. میں مانتا ہوں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, مگر یہاں تک ان کو آنے کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب چاہیے نا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر سے ریاکٹ. لیکن وہ تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ وہ تو وزیر مملکت برائے داخلہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دعا کرنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے دھوکہ دیا, ہم نے دھوکہ کھا لیا. نہیں, کیوں کھایا دھوکہ؟ اس کا بھی جواب چاہیے. کیوں کھایا دھوکہ؟ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ایک کراؤڈ ہے وہ کسی, دیکھیں یہ دین کا معاملہ بہت ہی حساس معاملہ ہے, اس کو اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا. اور جب آپ دیکھ رہے تھے کہ اگر وہ دعا کے معاملے پر آ رہے ہیں, اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں, تو آپ کو یہ سامنے نہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ بگڑ بھی سکتا ہے, کیونکہ دین کا معاملہ ہے نا, ناموس رسالت کا معاملہ ہے, اس کو کوئی بھی برداشت نہیں کرے. یعنی گورنمنٹ کو ارلی سٹیجز پہ یہ معاملہ سیٹل کرنا چاہیے تھا, نوبت یہاں تک نہیں آنی چاہیے. اسی کے ساتھ جہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے اسحاق ڈار صاحب کا استعفیٰ ناگزیر کیوں, اور اب پیپلز پارٹی نے دھمکی دی ہے جو استعفوں سے متعلق, یہ کتنی سیریس ہے, اس پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات ہو جائے اسحاق ڈار صاحب کے استعفے سے متعلق, جس سے متعلق اب دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, حکومت پر مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, اپوزیشن کی جانب سے اسحاق ڈار صاحب کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کا مستعفی نہ ہونا ان کی انا کا مسئلہ ہے, حکومتی ریٹریٹ کا ایشو ہے, یا پھر خان صاحب کے بقول نواز شریف کے دباؤ پر وزیراعظم ان سے استعفیٰ نہیں لے رہے یا پھر انہیں فارغ نہیں کر رہے, چونکہ خان صاحب کو یہ بھی لگتا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف, تو کیا یہ وہ خدشات ہیں؟ دیکھیے, خان صاحب کی بات کا تو میں کیا جواب دوں. خان صاحب کل پھر نئی بات کر دیں گے, تقریباً 1.5 سے 2 ہفتے کے بعد کوئی نہ کوئی وہ نئی بات کر دیتے ہیں, اور اگر وہ پرانی بات سے مناسبت نہ بھی رکھتی ہو تو ان کو یو ٹرن لینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس وجہ سے وہ تو ایک غیر سنجیدہ سا تبصرہ ہے, اس کو اوپر میں فردر بات نہیں کروں گا. جہاں تک سوال ہے اسحاق ڈار صاحب کا, اس وقت ان کی طبیعت علیل ہے, ان کو پر اب کیسز ہوئے ہیں. یہ جو پچھلے لاسٹ ویک عدالت نے ان کے عدالتی سرٹیفکیٹس جو ہیں ان کو انٹرٹین نہیں کیا, اور ان کے وارنٹس بھی ایشو کیے ہیں, اور ECL کا بھی جو ذکر ہوا ہے, اس کی وجہ سے ایک نئی جو سچویشن ہے وہ پیدا ہوئی ہے جس پہ غور کیا جا رہا ہے. لیکن جہاں تک اوورآل سوال ہے, ان کی طبیعت علیل ہے. اس سے پہلے بھی کچھ وزیر ہیں جن کی طبیعت علیل ہوئی دوران وزارت, ان کو کینسر تھا, وہ اپنے علاج کے لیے گئے, اور اس دورانیے کے اندر کارہائے حکومت جو ہیں ان کو آگے بڑھایا گیا. اس وقت بھی حکومت کا کوئی کام جو ہے وہ ڈار صاحب کی غیر موجودگی کی وجہ سے متاثر نہیں ہو رہا, ان کی علالت کی وجہ سے. ڈار صاحب خود اویلیبل ہیں, جو آپریشنل معاملات ہیں ان کو وہ ڈائریکٹلی سپروائز ابھی بھی کر رہے ہیں, اور جہاں پہ ان کی طبیعت بہتر ہوتی ہے ان سے مشورہ کیا جاتا ہے. آپریشنلی جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہیں, سیکرٹری, وہ کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. جہاں پہ پالیسی کے معاملات آتے ہیں وہاں پہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, وہ ڈائریکٹلی اویلیبل ہیں, ہر وقت اویلیبل ہیں. ان کے پاس ایک ٹیم ہے مشیروں کی جن کی مہارت جو ہے وہ معاشی معاملات میں ہے. تو ہر چیز اپنے وقت سے آگے بڑھ رہی ہے. اب ہم انتظار یہ کر رہے ہیں ذرا پتہ چلے کہ ان کی بیماری کی نوعیت کیا ہے. جیسا کہ پہلا سرٹیفکیٹ بھیجا گیا تھا, جو خیال تھا ڈاکٹروں کا کہ یہ علالت 3 سے 6 ہفتے کے درمیان رہے گی, اس میں 3-4 ہفتے گزر چکے ہیں. پھر تو انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے اپنے منصب پر. اب یہ انہوں نے اپنے ڈاکٹروں سے مشاورت کرنے کے بعد بتانا ہے کہ معاملہ کتنی دیر چلے گا. لیکن میں ایک بات آپ کو کرنا چاہوں گا کہ حکومت کا کوئی معاملہ جو ہے اس میں تاخیر پیدا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, حکومت کے کسی معاملے میں تاخیر نہیں. اسحاق ڈار صاحب کے نام نہیں. ویسے نوید قمر صاحب, ایک طرف تو آپ کی جماعت نے سب سے پہلے مطالبہ کیا اسحاق ڈار صاحب کے استعفے کا, ساتھ ہی ساتھ آپ کی وہ جماعت جو کہ جمہوریت کے تسلسل کی بات کرتی ہے نے اسمبلی سے استعفوں کی دھمکی دے دی ہے کہ اگر منگل کے روز جو بل ہے آپ کا نااہل شخص کے پارٹی سربراہ بننے سے متعلق, وہ بل اگر ٹیک اپ کرنے کی اجازت نہیں ملتی تو آپ استعفیٰ دے دیں گے اسمبلی سے. یہ آپ کی جو حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے یا پھر ایک سیریس آپ کی دھمکی ہے؟ دیکھیں, یہ 2 الگ الگ سوالات ہیں آپ کر رہے ہیں, تو تھوڑا وقت دیں مجھے. پہلی چیز تو یہ
کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی کہ جی کوئی شخص چاہے وہ لندن میں بیٹھا ہو، چاہے ہسپتال میں ہو، انکمیونیکاڈو ہو، چاہے ان پہ لیگل کتنے بھی سیریس معاملات ہوں کہ ان کے وارنٹس آف اریسٹ بھی نکلے ہوئے ہوں، وہ پھر بھی ملک جو ہے کا خزانہ چلا رہا ہے. دوسری طرف ہمارا ڈیٹ ٹریپ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں انیویٹیبلی ہم جو ہے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے دروازے پھر سے کھٹکھٹائیں گے. تو یہ ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ انڈیویجولز کو پروٹیکٹ ہم کرتے کرتے ہم ملک کا جو دیوالیہ کر رہے ہیں. آئی تھنک یہ پتہ نہیں کس قسم کی پالیسی ہے جو کہ یہ حکومت اپنائے ہوئے ہیں. ڈار صاحب سے محبت آپ سب کو ہو یا ہمیں بھی ہو، لیکن ڈار صاحب کی محبت اور ملک کی محبت میں فرق ہوتا ہے. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ نے، اگر یہی ہے کہ ایک شخص ہو نہ ہو ملک کا کاروبار چلتا ہے تو پھر آپ وزیر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سارے وزیروں کو ہٹا دیں، ملک تو چلتا ہی رہے گا نا. اس طرح سے کہ مقصد ہوتا ہے کہ اوپر سے جو پالیسی ڈائریکشن ہے وہ کلیئر کٹ آنا چاہیے. تو یہ تو زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ جس قسم کے جوابات حکومت کے طرف سے آ رہے ہیں. جہاں تک دوسرے معاملے کا تعلق ہے تو دیکھیں ہماری آئین یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس لیجسلیشن کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ یا نیشنل اسمبلی سے ایک بل جائے، پاس ہو، پھر سینٹ میں جائے، پھر وہاں پاس ہو، یا کہیں نہ پاس ہو تو پھر اس کے پھر الگ طریقے کار ہوتے ہیں. اور سینٹ سے پاس ہو تو نیشنل اسمبلی میں آئے. اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. حکومت اگر اس میں اپنی چالاکی کر کے اور کہے کہ جی کیونکہ یہ پرائیویٹ ممبرز بل ہے اور وہ ہفتے میں صرف ایک دن آ سکتا ہے، وہ منگل کے دن آتا ہے، تو ہم منگل کو ایک دن اسمبلی کرے ہی نہیں اگلے 6 مہینے کے لیے، تو پھر بالکل یہ ایک زیادتی کی بات ہے، یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل بات ہے. ہم نے یہ کہا کہ بھائی اگر ہمیں اسمبلی میں بیٹھنا ہے اور لیجسلیشن کرنی ہے تو پھر تو آپ آئین کو فالو کریں، نہیں تو پھر ہم استعفیٰ کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر آپ چلاتے رہیں حکومت کو اس طرح سے. اصل میں نوید قمر صاحب معاملہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس بندے پورے کرنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ان کو خدشہ اس بات کا ہوگا کہ نیشنل اسمبلی میں ان کے ممبرز کی تعداد کیسے پوری ہوگی جس دن ووٹنگ ہوگی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. شاہ لطیف صاحب، میجورٹی نہیں ہے، معاف کیجیے، ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے تو استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، مہربانی کریں. میجورٹی تو لیکن وہ کچھ کہتے ہیں کالز وغیرہ بھی آنا شروع ہو گئی ہیں انہیں کچھ تھریٹنگ. شاہ لطیف صاحب، سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، بڑھتا ہوا مالیاتی خسارہ ہے. اسحاق ڈار صاحب کے نہ ہونے کا جو فیکٹر ہے، مائنس اسحاق ڈار نہ ہونا ان کا، یہ پہلے سے دگرگوں معاشی صورتحال کو کتنا افیکٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں، اگر اس وقت کسی بھی وزارت پر آپ بوجھ سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وزارت خزانہ ہے. جتنا بوجھ اس پر ہے، جیسے ہم قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور ابھی ہم نے قرضے جو ادا کرنے ہیں وہ تقریباً پچھلے دنوں جو فگرز آئی ہیں 25 سے 30 بلین تک ہیں، اور بمشکل شاید ہم 12 یا 13 بلین قرضے لے کر وہ کر سکیں، اور باقی جو ہے اس کا ابھی تک کوئی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ کہنا کہ وزارت خزانہ بڑی آسانی سے چل رہی ہے، یہ ماننا بہت مشکل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ آسانی سے چل رہی ہے، اور خاص کر جو آئندہ آنے والے دن ہیں ہمیں مارچ تک جو چاہیے، جو ہمیں رقم چاہیے وہ ہم کہاں سے پوری کریں گے؟ لگتا ہے کہ ہم پھر سے قرضے کی طرف جا رہے ہیں، پچھلے قرضے دینے کے لیے قرضہ. تو مقصد یہ ہے کہ وزارت خزانہ بہت اس وقت مشکلات کا شکار ہے، اور وزیر خزانہ کے نہ ہونے سے یہ مان نہیں سکتے. میں اس پہ شاہد صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے رسپونڈ کریں گے جو سوالات اٹھائے نوید قمر صاحب نے اور شاہ لطیف صاحب نے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ وزارت جو ہے بغیر وزیر کے چلے گی، کسی نے نہیں کہا. یہ اگر کوئی صاحب علیل ہو جاتے ہیں، کوئی بھی، میں ڈار صاحب کی بات نہیں کر رہا، تو جو 3-4 ہفتے کی اگر علالت کسی کی زندگی میں آ جائے اللہ کی طرف سے، تو ہمیں اس کو سیاسی تو نہیں بنانا چاہیے، اس کو پولرائز نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی لمبی علالت ہوگی تو ڈار صاحب خود بتائیں گے، وہ خود اس پہ تبصرہ کریں گے اپنے جو ان کے میڈیکل ٹیم ہے اس سے مشورہ کرنے کے بعد. تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن تک یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا. ہمیں تو کبھی یقین ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ وہ صحت یاب ہو کے 1-2 ہفتے کے اندر واپس آ جائیں گے اور اپنا منصب سنبھالیں گے. اگر کوئی اس میں کوئی اور تبدیلی ہوئی تو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے.
باقی دوسری بات یہ ہے کہ آپ مہنگائی کی شرح اس ملک کی دیکھیں, آپ ترقی کی شرح اس ملک کی دیکھیں, آپ دیکھیں اس ملک کو کہاں سے کہاں لے کر آئے ہیں. ہاں ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر جس کو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا امبیلنس کہتے ہیں اس میں فرق ہے, جس کے لیے ڈار صاحب نے 2 پالیسیز دی ہیں اور 2 مہینے سے مسلسل ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اور امپورٹس گھٹ رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا وقت دینے کے لیے. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.